अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इसके अंदर हम कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान में, ताकि हम समझ सकें कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है। सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे और सूरह बकरा की हमने 276 नंबर आयत तक पढ़ा था। आज 277 तक से शुरू करते हैं और मौजू चल रहा था इसके अंदर सूद का, सूद के बारे में अहकामात और ऑर्डर्स, और अल्लाह उसके बारे में हुर्मत हमें बता रहा था। तो शुरू करते हैं 277। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, और ना इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। फिर रिपीट अल्लाह का वादा, उसके अल्लाह का वादा कर दूसरी शक्ल में थोड़ा सा लफ्ज़ चेंज करके, अल्फाज चेंज करके अल्लाह क्या कह रहा है। बेशक जो लोग ईमान लाए, किस पर ईमान? अल्लाह पर ईमान और बाकी ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। बेशक जो लोग ईमान लाए, और इसमें अगर अल्लाह के वादे वाला ज़िक्र कर दें तो इस वक्त यह है कि हर नए नबी पर, हर नए रसूल पर ईमान लाए और रसूल की रिसालत में मदद की। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं होता, नेक अमाल भी साथ ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, उसके साथ नत्थी हैं। ये एक पैकेज होगा तो आप मिनिमम मुसलमान बनते हैं। और ईमान, 5 ईमान और 2 अमाल, नमाज और ज़कात बेसिक अमाल हैं। इनके बगैर कोई जन्नत का, कोई अच्छे मामले का, कोई अच्छे रिवॉर्ड का अल्लाह से क्लेम नहीं कर सकता। वो अल्लाह कहता है वो लोग उम्मीद भी ना रखें जो ये कोई कमी करते हैं 5 ईमान में या 2 अमाल में। बेशक जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास। ना उन पर कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। अगर आपको पता चला है आज, या आज ऑर्डर उतरे हैं, या आप तक आप आज पहुंचे हैं, आपकी समझ में अब आया है, या आपने आइडेंटिफाई किया है, या किसी ने करवाया है कि ये सूद है, सूद की ये किस्म जो आपको नहीं समझ आ रही थी ये भी सूद है, तो अल्लाह क्या कह रहा है, जो सूद बाकी रह गया उसको छोड़ दो। जो तुम ले चुके सो ले चुके, जो बाकी रह गया है उसको छोड़ दो, उसको ख़त्म कर दो। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम, एक मामला आपकी मामले में डील हुई, उसके अंदर सूद इन्वॉल्व था, आपको नहीं पता था, उसमें से आधा सूद आपने ले लिया, आधा सूद आपने ले लिया। अब आपको मिडल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में या मिडल ऑफ द सिचुएशन में या दरमियान में जाके कहीं आपको पता चलता है कि यार ये तो सूदी मामला है, ये तो सूद के ज़ुमरे में आ गया है। तो जो आप ले चुके हैं वो ठीक है, और जो रह गया है उसको छोड़ दें अगर आप ईमान वाले हैं। अगर आप वो नहीं छोड़ते, आप ईमान वाले नहीं हैं। ये अल्लाह का क्लियर फतवा है। एक मामला पहले से हो चुका, आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो पहले डील हुई हुई थी, ये तो पहले से मामला हुआ था। अगर ऐसी सूरत भी है तो आपको बाकी रिमेनिंग सूद जो है, जो बाकी बाकी मानदा सूद है, वो छोड़ना पड़ेगा अगर आप ईमान वाले हैं। उसके बाद भी अगर आप सूद ले लेते हैं तो आप ईमान वाले नहीं हैं। अगर तुम ईमान वाले हो, फिर अगर तुम ना छोड़ोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ। इतनी बड़ी स्टेटमेंट अल्लाह ने शिरक करने वालों को भी नहीं, के लिए भी नहीं दी। ऐसी अजीब बात या इतनी बड़ी बात अल्लाह ने काफिरों के लिए, कुफ्र करने वालों के लिए भी नहीं दी, शिरक करने वालों के लिए नहीं भी दी, जना करने वालों के लिए भी नहीं कहा, और कोई फसाद फिल अर्ज़, उसकी वैसे वो उसमें ये भी आ जाता है, ये सबसे बड़ा फसाद आ जाता है। लेकिन और जो भी मामला आते हैं अल्लाह ने ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दी, इतनी सख्ती से कहीं मना नहीं किया, इसका ये दर्जा नहीं बताया। अल्लाह कहता है
پھر اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی کہ یہ ایسا ہے جیسے تم اللہ کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے ہو، تم رسول کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے ہو. اور جب آپ مد مقابل ہوں جنگ میں تو پھر ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے، قتال کرنی ہوتی ہے، نقصان پہنچانا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی جنگ میں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کا کیا حشر ہوگا. آپ رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو آپ کا کیا حشر ہوگا. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچویشن ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی پر آ جائے اور یہ سٹیٹمنٹ اس سٹیٹمنٹ سے ہی آپ پہ نہیں بیت رہی، آپ نہیں کر رہے، لیکن اسی سے بندے کا خوف سے برا حال ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اس صورت میں اگر آپ نے وہ سود چھوڑ دیا تو اصل زر تم واپس لے سکتے ہو. جو سود تم نے لے لیا تھا وہ لے لیا، خیر ہے اس کی. جو لینا رہتا تھا، باقی ماندہ تھا، وہ چھوڑنا پڑے گا. ہاں تم اپنا اصل زر واپس لے سکتے ہو. نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اگر تم لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. نہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو، نہ تمہارے ساتھ لوگ زیادتی کریں، اور نہ اللہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا. اللہ تم پہ ظلم کرے گا. اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن ظالم کے ساتھ وہ برا بدلہ رکھتا ہے، وہ برا بدلہ دے گا. تو اگر تم ظلم نہ کرو لوگوں پر، سود کی بالخصوص سود کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر تم لوگوں کے ساتھ سود والا ظلم نہ کرو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ سخت معاملہ نہیں رکھا جائے گا. اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو کشادگی ہونے تک مہلت دو. یہ پھر اب آ گئی قرض حسنہ کی بات. اور اگر وہ تنگ دست ہوں، جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے، سودی قرض دیا تھا، اب تم نے دیکھ لیا کہ تم اس سے تھوڑا سا سود کھا چکے ہو، تم سود سے باقی ماندہ سود چھوڑ دیتے ہو، اصل زر تم لے سکتے ہو، مجاز ہو. تو اگر تم دیکھو کہ اگلا بندہ تنگ دست ہے تو اس کو کشادگی ہونے تک، اس کے حالات ٹھیک ہونے تک اس کو مہلت دو. اور اگر قرضہ بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے تم قرض حسنہ کو معاف ہی کر دو، اس کو تنگ دست کے لیے خیرات کی شکل دے دو، اس کو اپنے بھائی کی امداد کی شکل دے دو، اس کو اپنے بھائی کی ہیلپ کی مدد دے دو، اس کو شکل دے دو، اس کو کچھ ایسا کر دو کہ وہ ٹھیک حالات ہو جائیں اور وہ اس قرض کے بوجھ سے نکل جائے. تو اللہ تمہیں تمہارے بوجھوں سے کچھ نکال دے گا. تو جو تمہارے پہ بوجھ ہیں، جو قیامت والے دن ظاہر ہوں گے، ان بوجھوں میں سے بوجھ کم کر دیے جائیں گے. تو اگر تم یہ روش اس کو تھرو آؤٹ لائف رکھتے ہو تو دیکھو کہ کافی سارے بوجھ کم ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ کامیابی کی طرف یہیں سے چلا جائے. اور اگر قرض بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر وہی بات آ گئی کہ یہ بدلہ تمہیں، اس کا بدلہ اللہ تمہیں قیامت کے دن چکائے گا. اور جس دن قیامت کے دن ہمیں بدلے چکائے جائیں گے، ہم اس دن سوچیں گے، دعا کیا، اس دن تو سامنے ہوں گے، اس دن ہم سوچیں گے کہ کاش مجھے کسی بھی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہ ملتا، مجھے ہر نیکی اور ہر بات کا بدلہ مجھے قیامت میں ملتا، روز آخرت میں ملتا، حساب والے دن ملتا، جس دن مجھے ایکچولی میں ضرورت تھی. تو دنیا کے دیے ہوئے بدلے تو برابر ہو گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہ ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہ کلیم بھی نہیں کر سکیں گے زیادتی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا
اچھائیوں کا نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر اور برائیوں کا بس اتنا ہی جتنی برائی ہے. ایک برائی کا بدلہ ایک برائی اور ایک اچھائی کا بدلہ بہت ساری اچھائیاں. تو انسان کلیم نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ تو نے میری نیکی کے بدلے مجھے انف نہیں دیا، اور یہاں یہ بھی نہیں وہ کلیم کر سکے گا کہ یا اللہ میرا چھوٹا سا گناہ تھا تو نے مجھے اس کی اتنی سزا دی. ایسا بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ اس کے ایکویلنٹ دے گا. لیکن نیکیوں کا جو جزا ہے وہ بڑھا چڑھا کر، تو کسی طرح بھی انسان کلیم نہیں کر سکے گا کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقرر مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے کاتب تمہارے درمیان انصاف سے. اللہ ہمیں معاملات کو کرنے کے لیے طریقہ کار بتا رہا ہے، بہتر طریقہ کار بتا رہا ہے، اچھی روش بتا رہا ہے، ہمیں وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہے جس سے ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ، ایک دوسرے کے ساتھ دو نمبری، ایک دوسرے کے معاملات میں باتوں سے مکر جانے کا کم سے کم مارجن ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب تم ادھار کا معاملہ کرو کسی چیز کے لیے، کوئی مال کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھ دے کاتب لکھنے والا، اور لکھ دے کاتب تمہارے درمیان انصاف سے. یعنی کہ کوئی تیسرا بندہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، کہ اگر کوئی کس سے قرض لے رہا ہے تو وہ لکھ لے کہ جی اس نے 1,00,000 روپے قرض لیا، 1 مہینے کے لیے لیا ہے، تو وہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن انصاف کے ساتھ لکھ دے. اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے، اور اسے چاہیے کہ لکھ دے. تو لکھنے، اگر کوئی دو شخص ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ان کے درمیان ڈنڈی نہ مارے، انصاف کے ساتھ لکھ دے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنا. تو وہ اپنے اللہ کے اس سکھائے ہوئے علم کو نہ چھپائے اور لوگوں کے درمیان اچھا معاملہ کرنے کے لیے اپنی وہ صلاحیتیں بروکار لائے. اور جس پر حق، یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے، اور جس پر حق ہے وہ لکھاتا جائے. جس پر قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے، جس نے پے کرنا ہے، وہ لکھواتا جائے، وہ بتائے کہ اس نے وہ کیا لے رہا ہے. اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، وہ کمی کر کے نہ لکھوائے. یہ نہ کرے کہ میں نے آپ سے کچھ 100 روپیہ ادھار لیا ہے تو میں لکھوانے والے کو لکھوا دوں کہ 90 روپے. تو میں ایسا نہ کروں، میں 100 ہی لکھواؤں. تو جس پر حق ہے وہ لکھاتا جائے اور اپنے رب سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے. پھر اگر وہ جس پر حق ہے وہ بے عقل یا کمزور ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یا بے عقل ہے، اس کو معاملے کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھا دے. تو اس کی طرف سے کوئی اس معاملے کا اس کا سرپرست، یہ سرپرست ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی باپ، چاچا، مما، دادا ہی ہو. اس کی طرف سے اس معاملے کا سرپرست، وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے رشتہ دار، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ کمزور ہے، بے عقل ہے، معاملہ فہمی نہیں ہے، یا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیسے لکھوانا ہے، تو اس کی طرف سے کوئی انصاف کے ساتھ لکھوا دے. اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لو، اور اس معاملے کے اوپر 2 مرد گواہ کر لیں. 2 مرد گواہ ہوں جو یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہاں بھئی اس نے پیسے دیے ہیں، اور اس نے قرض دیا ہے، اس نے قرض لیا ہے، اور یہ ان کے معاملات کی شک ہے، اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جس کے وہ گواہ ہوں. اور پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم پسند کرو گواہی دینے کے لیے. تو اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں بندوبست کر لو جو اس معاملے کی گواہ بنیں. اور اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو اس میں سے دوسری یاد دلا دے. تو اگر اس کو نسیان ہو جائے، کسی ایک عورت کو کوئی وہ معاملہ بھول جائے، کوئی بات بھول جائے، تو دوسری عورت اس کو یاد کرا دے کہ ہاں بھئی یہ معاملہ تھا. اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں،
اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو۔ وہ گواہ جو اس معاملے کے اوپر بلائے گواہ بنے ہیں، اگر ان کو کسی گواہی کے لیے کسی معاملے کی اس معاملے کا یا خراب ہو جاتا ہے یا اس کو ڈن کرنا ہے یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے، اس معاملے کے سلسلے میں کوئی اور بات ہے، تو ان کو اگر بلایا جاتا ہے تو وہ انکار نہیں کریں، کیونکہ وہ ایک معاملے کے گواہ ہیں۔ گواہی چھپانا، اللہ نے اس کے لیے بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ اپنی گواہیاں مت چھپاؤ۔ تو آپ جب گواہ ہیں تو آپ کو گواہی دینی ہے، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اب یہ سب کے لیے ہدایت ہے کہ جو معاملہ چھوٹا ہو، چاہے 1 روپے کا معاملہ ہو، چاہے 1 کروڑ کا معاملہ ہو، چاہے 1 ارب کا معاملہ ہو، جتنا چھوٹا ہو جتنا بڑا ہو، تم لکھ لیا کرو۔ تمہیں لکھنے میں سستی نہ کیا کرو، چھوٹے معاملے کی وجہ سے چھوڑ نہیں دو۔ لازمی لکھنا چاہیے مسلمانوں کو ہر معاملہ، خاص طور پہ جس میں کچھ لین دین ہو، کوئی قرض کا سلسلہ ہو یا کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنوں کے بعد میں اس کے اندر آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اور لازمی ہے کہ اس کے گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ اللہ ہمیں ایک پروسیجر دیتا ہے معاملے میں، جس کے اندر اگر اسلام کے صرف اسی اصول کو فالو کر لیا جائے تو آپ کی عدالتوں سے آدھے کیس نکل جائیں گے۔ آدھے کیس آپ کے انہی معاملات میں ہیں کہ معاملات میں خرابی آ گئی، اس نے اس کے پیسے کھا گیا، اس کی زمین کھا گیا، اس کا بیانہ کھا گیا، اس کے جو ہے یہ سلسلہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، معاملہ لکھ لیا کرو۔ اگر معاملہ لکھ لیا ہو تو 90% چانس ہے کہ لوگ اپنے جو فری کین ہیں وہ اپنے بات سے نہیں پھریں گے، اور اگر وہ پھرنے کی کوشش بھی کریں تو کاغذ بھی لکھا ہوا موجود ہے اور گواہان بھی موجود ہے، یعنی کہ ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ بہت اچھا کام ہے، اس کو کر لینا چاہیے، لیکن افسوس ہم اکثر یہ طریقہ کار نہیں کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک میعاد تک، یعنی کہ میعاد کے مطابق لکھ لو۔ یہ زیادہ انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو۔ ایک دوسرے کے ہو سکتا ہے باتیں آپ بھول رہے ہوں، تو شبے میں نہ پڑو، اس کے سوائے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جو تم آپس میں لیتے ہو، تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ تم نہ لکھو۔ تو وہ سودا، اگر آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ 10 روپے دیتے ہیں، 10 روپے کی چیز لے لیتے ہیں، اس کے لیے لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہو، آپ نے ایک چیز لی، پیمنٹ کی، معاملہ ختم، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھ لو، لیکن ہاتھوں ہاتھ کے سودے کے علاوہ باقی معاملات لکھ لیا کرو۔ تو اگر ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہو تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ تم نہ لکھو، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ، نہ لکھنے والا لوگوں کا نقصان کرے نہ گواہ لوگوں کے نقصان کریں، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم پر گناہ ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں یہ معاشرتی معاملات سکھا رہا ہے، معاشرے کو بہتر بنانے کے طریقے، معاشرے میں انصاف اور ایک دوسرے کے احترام کے طریقے بتا رہا ہے، قانون بتا رہا ہے، اخلاقی قانون بتا رہا ہے، اور شرعی، یہ سب ملا کے ایک شرعی قوانین بنتے ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہونا ایک مسلم معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ اس کو ایز اے قانون ہمیں اپلائی کرنا چاہیے۔ اور تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی رکھنا چاہیے قبضے میں، پھر اگر تم میں سے کوئی اس کا اعتبار نہ کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت۔ تو اگر آپ کسی سفر میں ہیں اور وہاں پہ کوئی آپ کو لکھنے والا نہیں ملتا، آپ دونوں لکھنا نہیں جانتے، کوئی اور بندہ بھی اویلیبل نہیں ہے جو نہیں تحریر کر سکتا،
جو کاتب نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ کسی چیز کے بدلے، کسی ادھار کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھ لی جائے، اور اگر کوئی کسی دوسرے بندے کا اعتبار نہیں کرتا گروی کے طور پر، تو کسی ایک شخص کو امین بنا کر وہ چیز اس کے پاس گروی رکھوا دی جائے اور جس پہ اعتبار ہو، اور اس کو چاہیے کہ وہ لوٹا دے اس کی امانت جب معاملہ پورا ہو جائے۔ اور اپنے رب سے ڈرو اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو وہ چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ کسی ایک معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ کی مرضی، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، لیکن آپ کے اندر بھی کچھ گن ہونے چاہیے۔ یہ سوچ کے رکھیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ ہر کام الٹا سیدھا گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کری جائیں، اور یہ سوچ کے رکھیں کہ اللہ میرا بڑا رحیم ہے، وہ سارے مجھے معاف کر دے گا۔ اپنے اندر بھی کوئی گن رکھیں، ٹھیک، کہ آپ یوم حساب والے دن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے پہلی بات تو اللہ نے فارمولے بتا دیے ہیں، ان فارمولوں کے بعد اللہ کہتا ہے کہ منیمم 5 ایمان اور 2 اعمال کے بعد تم امید رکھو کہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی امید پوری ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہاں پہ آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہو جہاں پہ اللہ اس کو چاہے تو بخشے، چاہے تو نہ بخشے، لیکن اس سے نیچے والے تو امید بھی نہ رکھیں۔ یہ ہے فارمولہ۔ تو اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اللہ سب جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا، آپ نے اس کو کیوں عذاب دیا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ با اختیار ہے، بے اختیار ہم ہیں، ہر کوئی ہے ادر دین اللہ، صرف اللہ با اختیار ہے۔ ایون جو سفارش کرنے والے ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، وہ بھی بے اختیار ہوں گے۔ سفارش ان کے پاس صرف جو حق ہوگا وہ سفارش کا ہوگا، وہ بھی جس کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ بیسیکلی وہ بھی بے اختیار ہوں گے، اللہ کی مرضی ان کی سفارش مانے یا نہ مانے۔ تو ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کی قدرت اللہ رکھتا ہے۔ رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اترا اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی سب ایمان لائے اللہ پر۔ آگے پڑھتے ہیں لیکن اس کو پیچھے دیکھ لیں۔ رسول نے مان لیا جو کچھ اس پہ اترا۔ اب یہ بالخصوص کس کا ذکر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بالعموم کس کا ذکر ہے؟ تمام رسولوں کا۔ جو کچھ ان رسولوں پہ اترا، یا پھر جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، انہوں نے اس کو مان لیا، یعنی قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اترا؟ قرآن۔ تو رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اترا اس کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، اور مومنوں نے بھی، اور ڈیفینیٹلی مومن وہی ہوا نا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، جس نے رسول کو مانا، اور جو کچھ ان کے اوپر اترا اس کو مانا۔ تو مومنوں نے بھی مان لیا جو کچھ ان کے اوپر اترا، نبی کے اوپر، رسول کے اوپر اترا، اور سب مان لیا۔ سب ایمان لائے اللہ پر۔ پھر یہ دونوں، سب ایمان لائے، رسول اور اس کی امت، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ، ان کا ایمان اور ان کی روش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ترتیب سے، جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، توریت، زبور، انجیل وغیرہ، اور اس کے رسولوں پر، اور ہم ان کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ والا رسول اوپر ہے، وہ والا رسول نیچے ہے، وہ والا فلانے سے افضل ہے، وہ والا اس سے افضل نہیں ہے. ہم ایسے نہیں کہتے. یہ ایک بردرہڈ ہے، یہ ایک جو ہے ایک ہی جماعت ہے، اور سب کا درجہ یہاں پہ برابر ہے. ہمارے رسول صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. ہمارے رسول سب رسول ہیں، آدم سے لے کر پہلے آدم اور آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے درمیان تمام. اگر ہم کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اور کسی ایک کو بھی دوسرے سے نیچے جانتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں، کسی ایک کو بھی دوسرے سے افضل مانتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں. ہاں، کسی رسول کو کسی رسول پر کسی معاملے میں فضیلت حاصل ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر ہم حضرت عیسیٰ کا ذکر کریں تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کو اس معاملے میں فضیلت حاصل ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، کسی اور ایسا انسان آدم اور حوا کے علاوہ نہیں تھے. حضرت یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا تھا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، کسی اور نے نہیں کیا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، اور ان کے اور معاملات تھے جن کی وجہ سے ان کو رسولوں کا امام کہا گیا. امام کا مطلب افضل نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی معاملے میں، کسی ایک معاملے میں امام ہے، مسجد ایک نماز کا امام ہوتا ہے، ایک امیر المومن امام المومنین ہوتا ہے، ایک کسی اور چیز میں امام ہے، شرعی امام ہے، کوئی فقہ کا امام ہے، کسی اور معاملے میں کوئی امام ہے، کوئی لشکر کا امام ہے. تو امام سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ افضل ہو. ہاں، ہمارے عام لوگوں کے، عام انسانوں کے سلسلے میں وہ افضل ہو بھی سکتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان کو ہم امام بنائیں، نماز کے لیے آگے کھڑا کریں. ہم سب سے بہتر آدمی کو شرعی امام یا فقہی امام کے طور پر کوشش کرتے ہیں. کسی ایک معاملے میں، کسی ایک سبجیکٹ میں جو بہترین آدمی ہوتا ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آگے لے کے آئیں. لیکن رسولوں کے سلسلے میں ایسا نہیں کہنا. اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کون؟ ایمان والے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ ایمان والے، جو یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا، دل سے مان لیا، اور ہم بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹ کر ہمیں جانا ہے. تو ہمارا رب تو ہی ہے، ہمارا خالق تو ہی ہے، ہمارا مالک تو ہی ہے، تو ہی ہمارے معاملات میں اختیار رکھتا ہے، تو ہم تیری ہی مانتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اس سے آگے ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے، اور سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے، اور پارہ نمبر 3 تھا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.